नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसकी खास मदद के साथ अपना नया सबक शुरू करेंगे आयत नंबर 60 से 61 तक इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम इनका आयत नंबर 60 और 61 का लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। वइज़ इस्तस्क़ा और जब पानी मांगा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए फ़क़ुलना तो कहा हमने इज़रिब मारो बिअस्वाका अपनी अस्वा को अल हजर पत्थर पर इस पत्थर पर फंफजरत तो फूट पड़े मिन्हु उससे इस्नता 12 अशरता चश्मे मिन्हु उससे इस्नता अशरता 12 आइनन चश्मे कद तहकीक अलिमा जान लिया कुल्लू सब उनासिन लोगों ने मशरबहुम घाट अपना कुलो खाओ वशरबू और पियो मिर रिस्क़िल्लाहि रिस्क से अल्लाह के वला और न तासौ तुम फसाद करो फिल अर्दी जमीन में मुफसिदीना मुफसिद बनकर वइज़ और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा लन हरगिज नहीं नस्बिरा हम सबर करेंगे अला ऊपर तामिन खाने के वाहिदिन एक ही फदउ बस तुम दुआ करो लना हमारे लिए रब्बका अपने रब से युखरिज वो निकाले लना हमारे लिए मिम्मा उसमें से जो तुम भी तो उगाती है अल अर्द जमीन मिम बकलिहा सब्जी अपनी व क़िस्साइहा और ककड़ी अपनी व फूमिहा और गंदुम अपनी व आदसिहा और मसूर अपने व बसलिहा और प्याज अपना कौला कहा अतस्तबदिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो अल्लज़ी उसे जो हुआ वो अदना अदना है बिल्लज़ी बदले उसके जो हुआ वो खैरुन बेहतर है इहबितू उतर जाओ मिस्रन शहर में फ़इन्ना तो बेशक लकुम तुम्हारे लिए माँ जो सअल तुम सवाल किया तुमने वज़ुरिबत और मार दी गई अलैहिम उन पर अज़्ज़िल्लतु ज़िल्लत वलमस्कनतु और मोहताजी वबाऊ और वो पलटे बिग़ज़बिन साथ गज़ब के मिनल्लाहि अल्लाह से मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से ज़ालिका ये बिअन्नहुम बवजह उसके जो कानू थे वो यकफुरूना कुफर करते भी आयात इल्लाही अल्लाह की आयात का व यक़तुलूना और वो कत्ल करते थे अन नबीयीना नबियों को बिगैरिल हक बगैर बगैर हक के ज़ालिका ये बिमा बवजह उसके जो असौ उन्होंने नाफरमानी की वकानू और वो थे यातदून हद से निकल जाते।
جی اذان ہو جائے اس کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے پانی پینے کی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ رہو. تو یہاں پر جو ہے ایک اور نعمت ہے، ان کو جو ہے وہ یاد دلائی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کو ایک اور عظیم انعام جو ہے وہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرا دیا جسے ہر قبیلے نے جان لیا. اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوا کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، بغیر کسی محنت کے ان کو روزی کو کھاؤ پیو، کھا پی کر صرف ہماری عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی. تو نعمتوں کے چھننے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ نافرمانی اور زمین میں فساد کو پھیلانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک چکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس پر لکڑی ماری اور چاروں طرف سے 3 نہریں جو تھیں اس سے نکلیں. یہ پتھر جو تھا وہ یہ بیل کے سر کے جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا. جہاں اترتے رکھ دیتے اور عصا کی ضرب اس پر لگاتے تھے اور اس سے نہریں بہ نکلتی تھیں. اور جب یہ کوچ کرنے کا ارادہ کرتے تو اس کو اٹھا لیتے، نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ یہ جو تھے اپنے رکھ لیتے تھے. یہ پتھر جو تھا وہ طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں. ایک اور قول میں آتا ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ جو مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا. انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے. واللہ عالم اب کون سی روایت اس میں سے جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، لیکن یہ اقوال ہمیں مختلف ملتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو انعام دیا تھا اس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 12 چشمے جاری کر دیے. یہ واقعہ جو تھا صحرائے سینا کا تھا.
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے پتھر پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کیا کرو، پتھر پر اپنا عصا جو ہے وہ مارو۔ یہاں الحجر جو ہے وہ معرفہ ہے، یا تو یہ کوئی مخصوص پتھر تھا جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یا پھر کوئی ان کی ہم جنس جیسے بھی ہو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب جیسے تھا نا کہ پیچھے ہم نے پڑھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اسْتَسْقَىٰ پانی کا طلب کرنا، یہ جو تھا وہ دعا کرنا انبیاء کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی رہا، جیسے نماز استسقاء دعا کرنا، پانی طلب کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا، یہ صرف دعا تھی۔ تو پانی طلب کرنے کی 2 صورتیں جو تھیں وہ ہو سکتی ہیں، ایک تو آسمان سے بارش کا برسانا، اور زمین سے چشمے پھوٹنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو پتھر سے جو تھا وہ پانی پھوٹ نکلا تھا، اور پانی کا ملنا بنی اسرائیل کے لیے دنیاوی اور دینی نعمت تھی، کہ پانی آپ دیکھیں نا کہ عبادت کے لیے بھی کیا چیز ہے، ایک ضروری چیز ہے، کہ وہ طہارت اور پاکیزگی کا باعث بھی بنتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا تو کس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ عصا جو ذکر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا پڑھا، اور حجر کوئی بھی پتھر یا مخصوص پتھر بھی جیسے ہم نے روایات میں پڑھا ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ لاٹھی تھی، جو عصا تھا، اس کے معجزے کا ذکر کیا گیا۔ تو کیا ہوا کہ وہ اسے پھینکتے تھے تو وہ دوڑنے بھی لگتا تھا، جیسا کہ جب وہ جادو کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں کے سامنے وہ کیا گیا تو سانپ بن جاتا، جب اسے پکڑتے تو وہ پھر سے لاٹھی بن جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اس کے برعکس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر مارا تھا تو کیا ہوا تھا، وہ سمندر پھٹا اور راستہ بن گیا۔ جب اسی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس سے پتھر سے پانی کے 12 چشمے بھی پھوٹ نکلے، اور جب جادوگر جمع ہوئے تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی عصا اپنا پھینکا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر کام ہونا، ہر کام کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سب کچھ کر دوں گا یا میں دے دیتا ہوں یا کچھ بھی نہ کرو، سبب اختیار کروائے گئے کہ سبب کو اختیار کرو، سبب اختیار کیا گیا اور پھر ان کو نعمت بھی میسر ہوئی۔ تو اس محنت کے بدلے کیا ہوا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے جاری ہوئے، اور اسی 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو تھا وہ پانی کو تقسیم کر لیا، تاکہ یہ بھی تقسیم کیوں ہے، ہر قبیلے کا اپنا پانی تھا کہ کسی بھی طرح زمین میں جو ہے وہ فساد نہ پڑے، آپس میں نہیں جھگڑے۔ قد علم كل اناس مشربهم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھ جائیں، کسی کو یہ نہ ہو کہ جی یہ میری طرف آ گیا اور میرا پانی استعمال ہو گیا، یا ہر طرح سے ہر طور پر ان کو زمینی فساد سے جو تھا اس کا سد باب کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طور ان کو کوئی بہانہ ہی نہ ملے کہ یہ آپس میں الجھ پڑے۔ یہی چیز، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر رحمت بھی تھی کہ اللہ نے ان سے 12 انہی میں 12 چشمے جاری کیے۔
फिर साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह की रिस्क में से खाओ और पियो। यानी अल्लाह ताला ने सहराओं में इनको बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी मेहनत के रिस्क अता किया है। तो क्या करो, इसमें से खाओ पियो और इस अजीम जात की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ये इंतजामात किए हैं। बदले में क्या करना है? बस इबादत करो और शुक्र अदा करो। तो खाने और पीने का इकट्ठा जिक्र किया। फसाद मत फैलाओ और नेमतों का इस्तेमाल करो। वला तासौ फिल अर्दिल मुफसिदीन, तो शदीद किस्म के फसाद से इनको रोका गया। और ना सिर्फ शदीद किस्म का फसाद, बल्कि ये भी कहा गया तासौ, जमीन में फसाद फैलाने के लिए दौड़ धूप भी ना करो। उस और तासौ दोनों इस्तेमाल हुए लफ्ज, बदले में सिर्फ यही चाहिए था। यानी तुम्हें सरकशी का रास्ता इख्तियार नहीं करना और जमीन में फसाद को नहीं फैलाना। जैसा कि सूरत अल आराफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अखज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफसुकून। फिर जब वो इस बात को भूल गए जिसकी इन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे, और उनको सख्त अजाब में पकड़ लिया जिन्होंने जुल्म किया, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। बिमा कानू यफसुकून। तो रिस्क हासिल करने के बाद फसाद फैलाने वाला इंसान जो है वो नहीं बनना चाहिए। इंसान को झगड़ालू और फसादी बनने से बचना चाहिए। और वो फिर हम किस तरीके से बच सकते हैं कि हमारे अंदर ये चीज ना आए? वो क्या है? सबसे पहली चीज कि रिस्क क्या है, हम उसको अल्लाह तबारक ताला की देन समझें कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो क्या है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ही हमें मिल रहा है। और दूसरी चीज आ जाएगी कि रिस्क को अल्लाह तबारक ताला का हक तस्लीम करके सदका भी करें, उसके रास्ते में लगाएं। रिस्क के बारे में अल्लाह तबारक ताला के अहकामात पर अमल करें, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक खर्च करें। जो हमें मिला है उसी में से ही हम आगे देने वाले बन जाएं। और इसी के बरक्स हम यही रिस्क इंसान के लिए जमीन में फसाद फैलाने का, शर फैलाने का सबब भी बन जाता है। और वो कैसे है? जब इंसान तकब्बुर में मुब्तला होता है, जब इंसान नाशुक्री करने लगता है, जब इंसान को इख्तियार और हक मिलता है और उस हक में वो दूसरों को हकदार नहीं समझता, बुखीली करता है और अल्लाह के दिए हुए में से उसी की ही मखलूक पर और उसी की राह में खर्च नहीं कर रहा होता। और इंसान अमूमन वहां पर खर्च कर रहा होता है जहां पर उसकी नामवरी हो रही होती है, जहां पर दिखावा हो रहा होता है, या जहां पर चार लोगों को पता हो जाए, लग जाए कि यहाँ ये चैरिटी या ये खाना या ये चीज कौन तकसीम कर रहा है या किसकी तरफ से दी गई है या कौन पहुंचा रहा है। तो ये चीजें जो होती हैं वो इंसान के अंदर सरकशी का, इंसान को सरकश बनाती हैं और इंसान के अंदर तकब्बुर को पैदा करती हैं। तो इन चीजों से हमने बचने की कोशिश करते चले जाना है। और नेमतों को जाया करना नाफरमानी के अमाल में से है। जो नेमतें अल्लाह ने हमें खाने पीने में अता की है ना, उनमें इसराफ नहीं करना, उनको जाया नहीं करना। आप देखें कि हम हर जगह पे खाने पीने में कितना इसराफ कर रहे होते हैं। शादियों पे देख लें, दावतों पर देख लें, कितना कितना खाना हम जाया कर देते हैं। उस वही खाना कोई खाने के लिए मेहनत कर रहा होता है,
مشقت کر رہا ہوتا ہے، کسی کو وہ 2 وقت کی بھی نہیں مل رہی، 1 وقت کی بھی نہیں مل پا رہی ہوتی، تو اپنی پلیٹ میں اتنا لیں جتنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر دوبارہ زیادہ بھوک ہوگی تو وہ دوبارہ ڈالا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم زیادہ ڈال کے اس کو ضائع کر دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری ہے، نعمتوں کا ضائع کرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، اپنی گندم اور اپنے مسور اور پیاز میں سے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، کسی شہر میں اتر جاؤ، تو یقیناً جو کچھ تم مانگا کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو وہ تمہارے لیے ہوگا اور اس پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ اب یہ قصہ کیا ہے؟ میدان تی کا ہے کہ جہاں سے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد بنی اسرائیل رہ رہے تھے، اور بنی اسرائیل کو من و سلوہ جیسی نعمتیں بلا مشقت مل رہی تھیں، بادلوں کا سایہ بھی تھا ان پر، مگر وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے کیا ہوئے؟ اگتا گئے، ایک ہی چیز کھا کھا کر یہ کیا ہوئے تھے؟ بور ہو گئے، تو انہوں نے زمینی پیداوار کا مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جو چیزیں تمہیں یہاں بلا مشقت مل رہی ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہیں جو تم مانگ رہے ہو، اور وہ مشقت کے بعد ہی تمہیں حاصل ہوں گی جو تم چاہتے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اصرار کیا، نہیں ہمیں تو چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے کہا اگر یہی چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ ذلت اور محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اب دیکھیں جس کو بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا ان سے وہ چیز ہضم ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کیا؟ لن نصبر، ہم ایک ہی چیز پر صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین تھے، کیونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اس فعل پر راضی تھے، اس لیے ان کو بھی کیا ہوا؟ ان میں شامل کیا گیا۔ صرف یہی نہیں تھا کہ وہی، اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر خاموش رہ کے صرف دیکھا جا رہا ہے نا، جو شامل نہیں بھی ہو رہے، جو نہیں بھی بول رہے، نہ منع کر رہے ہیں نہ مطالبے میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو بھی اسی چیز میں شامل کر دیا گیا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ غلط کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا بلکہ جواب دیں، بولیں، روکیں۔ اور اسی کے ساتھ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اور آپ دیکھیں نا کہ پکارنے کے یا بات کرنے کے انداز میں بھی کیا تھا؟ ان کا کوئی ادب، کوئی لحاظ تھا ہی نہیں، سیدھا کہہ دیا ہم سے یہ صبر وبر نہیں ہوتا، ہم ایک ہی چیز کو روز روز نہیں کھا سکتے۔ من اور سلوہ اپنے ذائقے، غذائیت، فائدے، حصول، ہر اعتبار سے کیا تھا؟ بہترین تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لن نصبر علی طعام واحد، ان کی بات ایک ہی چیز پہ ختم ہو، ہمیں صرف من و سلوہ نہیں چاہیے بلکہ ہم طرح طرح کے کھانے جو ہیں وہ کھانا چاہتے ہیں۔
ساتھ ہی پھر فرمایا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها. ساتھ ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہمیں کیا چاہیے. لہذا ایک اور بڑے ان کے رویے چیک کریں کہ ایک تو پیچھے کہہ رہے لن نصبر، آگے کہہ رہے ہیں فادع لنا، ہم نہیں مانگیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے. یہ بھی نہیں کہ ہمارے رب سے آپ دعا کریں، فادع لنا، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں، گندم، مسور، پیاز، چٹپٹی چیزیں ہر روز چینج. بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکال، لہسن بھی ہو، مسور بھی ہو، پیاز بھی ہو، ہر چیز ان کو چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے قدرتی غذائیں اللہ نے دی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر کیا کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے احکامات کو پورا کریں، اسی میں خود کو مصروف رکھیں. لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہیں کیا تھا. ان کو کیا چاہیے تھی؟ لذت چاہیے تھی. یہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے اور یہ رویہ ان کی بے حسی اور عیش پرست ذہنیت کی جو تھا نا وہ عکاسی کرتا. تو حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے وہ سبزیاں، پیاز اور دالیں کھانے کے عادی تھے، بس وہ اپنی عادت کی طرف جو تھے نا وہ مائل ہو گئے. ان کی طبیعتیں جو تھیں ان کی سابقہ عادت کا شوق کرنے لگی، وہ جو طلب تھی نا وہ دوبارہ سے جاگنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے یہ مطالبات جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ کہ آپ یہ چیزیں ہمیں چاہیے وہ اگوا کر دیں کہ زمین ہمارے لیے یہ سب کچھ نکالے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم ایک کمتر چیز طلب کرتے ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو. انہیں بہت تعجب ہوا ان کے مطالبے پر. ایسی چیزیں یہ مانگ رہے ہیں جو منو سلوا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی. اور منو سلوا کے افضل ہونے کی وجوہات کیا تھیں کہ ایک سب سے بڑی چیز کہ وہ اللہ کا احسان تھا ان پر، نعمت تھی. اور دوسرا بڑا افضل ہونا اس کا یہ تھا کہ وہ بغیر کسی مشقت، محنت، تکلیف اور تھکاوٹ کے ان کو میسر ہوتا تھا. خالص حلال تھا، حرام کا کوئی شبہ نہیں تھا، اس میں آسمان سے نازل ہوتا تھا، کسی کے ہاتھ نہیں شامل ہوتے تھے، بازاروں سے کوئی چیزیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی تھی، کہیں وہ میسر نہیں تھا، آسمانوں سے وہ اتارا جاتا تھا ان کے لیے. بالذی ہوا خیر، منو سلوا اس سے بہت بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دیکھیں ان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر جو تھیں وہ اپنی نعمتیں نازل کی، لیکن یہ اپنی نعمتوں کی قدر نہ کر سکے. اور نعمتوں کی ناقدری جو ہوتی ہے، نعمت کا زوال جو ہوتا ہے وہ بدقسمتی کی علامت ہوتا ہے. ان کے لیے کیا تھی؟ یہ بدقسمتی تھی ان کی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا. قوم سبا کی مثال دیکھیں ان سے ملتی ہے. جیسا کہ سورۃ السبا آیت نمبر 19 میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور ہر طرح سے مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. جیسے قوم سبا یمن سے شام کے دوران سفر کرتے ہوئے کچھ دیر
بعد وہ استراحت کی جگہیں پاتے تھے، تو وہاں پر وہ کھا پی بھی سکتے تھے، تھک جاتے تو انہیں استراحت کی جگہ بھی مل جاتی تھی، لیکن وہ اسے اکتا گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسافت طویل ہو جائے، یعنی کہ ہم لکڑیاں جمع کریں، آگ جلائیں، کھانے پکائیں، ہم یہ نہیں چاہتے جو ہو رہے۔ تو قوم سما نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دوسروں کے لیے وہ بھی کیا تھے، عبرت بن گئے تھے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں، لیکن مگر صبر نہیں کر پاتے، اگر کسی بھی حال میں خوش ہیں، راضی نہیں ہوتے، تو یہ بدقسمتی کی علامات ہوتی۔ تو نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا مانگا کریں کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ ہم سے واپس نہ لیں، کیونکہ جو نعمت ملی ہوئی ہے نا، اگر وہ نعمت چھن جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے اس کے بغیر آ، بہت مشکل سروائیو کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک شخص جس کو عادت ہے نعمتوں کی، آسائشوں کی، جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ بہت اچانک جیسے کاروبار تباہ ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا، کہیں دکان میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جاتی ہے، گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس وقت خود کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ خود کو سنبھال بھی نہیں پاتے اور موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو کچھ عطا کیا ہے وہ ہم سے واپس نہ لیا جائے۔ تو کہا گیا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اب ان کے مطالبہ جو چیزیں جن چیزوں کی یہ کر رہے تھے، جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں بآسانی تمہیں مل جائیں گی، لیکن نہیں ملے گا تو کیا نہیں ملے گا؟ من و سلوہ نہیں ملے گا۔ تو بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے پر مبنی تھا، اور اس کی انہیں کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے انہیں اس کا کوئی جواب ان لوگوں نے دیا ہی نہیں۔ اور پھر بنی اسرائیل کی جو ناشکری کا نتیجہ جو ہوا وہ کیا نکلا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، الذلہ حقارت، یعنی عزت ہی نہیں رہی ان کی، المسکنہ محتاجگی، مالدار ہونے کے باوجود دل میں فقر کا احساس رہتا ہے، اس لیے بخل پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کیوں نہیں دے پا رہا ہوتا کہ میرے پاس کچھ نہیں دے گا، میرے پاس ختم ہو جائے گا، میں کیا کروں گی۔ ہمیں اپنے پل کی خبر نہیں ہے، لیکن پلاننگز ہماری کیا ہوتی ہیں؟ سالوں کی ہوتی ہیں۔ تو ان کو کیا تھی؟ مالدار ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں جو تھا وہ بخل ڈال دیا۔ اس آیت میں اس کی وضاحت ہی مل گئی ہمیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت جو تھی وہ مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ میں آئے۔ حبل من اللہ یعنی اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ وحبل من الناس سے کیا مراد ہے؟ کسی اور قوم کا سہارا لیں اور اپنے تعلقات کو بڑھائیں۔ تو ان پر کیا ہوا؟ ہر طرف سے ذلت ماری گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، دنیا میں بھی ذلت اور اللہ بھی ناراض۔ بغضب من اللہ کیوں؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کیوں ناراض ہوا؟ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور آیات سے مراد کونی آیات بھی ہیں اور شرعی آیات بھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی
خلاف ورزی کرتے ہیں، جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان کو اپنی خواہشات سے پیچھے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اوپر کرتے ہیں۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی ڈٹائی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یہ خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اس حکم کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالتے۔ اور کیا کرتے تھے یہ؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بنی اسرائیل نے دن کی ایک گھڑی میں 43 نبی ایک دن میں قتل کیے۔ پھر ان میں سے کچھ مرد کھڑے ہوئے، انہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، تو انہوں نے دن کے آخر میں ان کو بھی قتل کر دیا تھا، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اور یہ ان کے فعل کے گھناؤنے پن کی انتہا تھی۔ اور ابن کثیر نے سیدنا ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا تھا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں اور سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ ان کے ظلم کی انتہا تھی، بے حسی کی انتہا تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کسی نبی کو قتل کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے کہ انہوں نے انبیاء اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اور جن کو انہوں نے قتل کیا اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی 3 دفعہ کوشش کی گئی جو کہ ناکام رہی۔ ایک دفعہ جادو سے، ایک دفعہ جب وہ پتھر مار کر جو تھا وہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان پر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اور تیسری دفعہ خیبر کی فتح کے موقع پر۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ المعصیہ گناہ، عصوا جو حکم دیا گیا اس سے ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ اور گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جو یعنی ظلم، اور ہر گناہ عمل میں حد سے بڑھ جائے تو عدوان بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوا تھا؟ یہ حد سے بڑھنے والے تھے، یعتدون الاعتداء۔ تو جب یہ دونوں اکٹھے ذکر ہوئے تو کیا ہوا؟ جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا؟ جو جو تھا ان کو عصوا اور یعتدون، فرمائے گا کہ یہ کیا تھے؟ حد سے گزرنے والے تھے۔ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے۔ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کی باتیں دین میں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے یہ یہود؟ دین میں غلو کر کے حد سے نکلنے والوں میں تھے۔ اور گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں۔ معصیہ، ترک المامور، حکم دیا گیا کہ وہ نہ کرنا۔ فعل المحظور، کرنے والے کاموں سے رک جانا ہے، ایسی تمام تر چیزوں سے رکو، بس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کرنے، اس سے رکنے سے غافل ہو جاتا نا، چلو کوئی نہیں پھر صحیح چھوٹ جائیں گے، ان کو زیادہ بڑا نہیں، سیریس نہیں لے رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو کروانا پھر کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے انسان کا خود سے۔
پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کبیرہ گناہ بھی انسان کو معمولی لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم ہر آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ ہمیں ان کا شکر ادا کرنے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے راستوں میں اور اس کی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ ہمیں ان نعمتوں کو کبھی ہم سے واپس نہ لے، اور ان کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ شکر کے ذریعے سے، اس کی راہ میں لگا کر، اور شکر ہی سبب بنتا ہے نعمتوں کی حفاظت کا بھی اور مزید نعمتوں کا بھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، تو اس میں سے ایک کو کہا، تو میں نے ان سے میں کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے نام سے نہ بلانا، اور نہ ان سے آگے چلنا، اور نہ ان سے پیچھے بیٹھنا، ان سے پہلے بیٹھنا۔ یہ سب کیا ہیں؟ ادب کے تقاضے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور یہی بنی اسرائیل کے زوال کا سبب بھی بن رہی ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں نا کہ ان کی بے ادبی کا رویہ ہر طرح سے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہر چیز میں، جبکہ ان کو وافر مقدار میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن یہ اس کو پا کر شکر گزاری کرنے کی بجائے تکبر کرنے لگے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔